बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियात लाज़मी के लिए। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है आज़ान की अहमियत व फजीलत, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद करेंगे हम उसकी मश्क। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के चैप्टर का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपका टॉपिक पढ़ेंगे आज़ान की फजीलत व अहमियत। तो जल्दी से आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें और पेज नंबर खोल लें 11 यानी 11, ताकि हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर सकें। आज़ान के लग़वी मायनी बुलावा या ऐलान के हैं। इस्तिलाह में मखसूस कलमात में किया जाने वाला वो ऐलान आज़ान कहलाता है जो मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज के बुलावे की गर्ज से किया जाता है। ये मुसलमानों को नमाज बाजमात अदा करने की दावत है। मुसलमान ये मखसूस अल्फाज या कलमात सुनकर नमाज की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। आज़ान के मखसूस अल्फाज में सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, फिर तौहीद की गवाही दी जाती है। इसके साथ ये गवाही भी दी जाती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर नमाज और कामयाबी की तरफ बुलावा और आखिर में फिर अल्लाह की अजमत और तौहीद के कलमात दोहराए जाते हैं। आज़ान के कलमात ये हैं: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ान की इब्तिदा वाक़े मेराज के वक्त यानी नबूवत के 12वें साल नमाज फ़र्ज हो चुकी थी, मगर मक्का में मुसलमानों के लिए खुले आम नमाज पढ़ना मुश्किल था और वो छुपकर नमाज अदा करते थे, इसलिए वहां बुलावे या ऐलान की कोई ज़रूरत पेश ना आई। हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों को हर तरह की इबादत की आज़ाद फ़िज़ा मुयस्सर आई और मुसलमानों की तादाद में भी इजाफा होता गया, तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि मुसलमानों को मुकर्ररा औकात पर नमाज के लिए बुलाने का कोई तरीका इख्तियार किया जाए। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा तलब फरमाया। अभी फैसला नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला ने खुद फैसला फरमा दिया और कुछ सहाबा कराम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन ज़ैद अंसारी को ख्वाब में आज़ान के कलमात और तरीका सिखा दिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बज़रिया वही आज़ान के यही कलमात बताए गए हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ान के अल्फाज सिखाए और उनको आज़ान देने पर मुकर्रर फरमा दिया। तो इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन कौन हुए? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह आज़ान देने का तरीका राइज हुआ जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज़ान की अहमियत व फजीलत। मुस्लिम मुआशरे में आज़ान को ख़ास अहमियत हासिल है। ये उस फ़र्ज इबादत यानी नमाज की अदायगी की तरफ मुसलमानों को मुतवज्जा करने के लिए दी जाती है, जो किसी भी हालत में तर्क नहीं की जा सकती। ये भी कहा जा सकता है कि आज़ान का ताल्लुक एक ऐसी इबादत है जिसकी अदायगी पर इंसान की निजात का इन्हिसार है। इंसान अपनी फितरी कमजोरी के बायस बाज़ औकात गाफिल हो जाता है या वो दुनियावी कामों में मसरूफियत की बिना पर भूल जाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। चुनाचे उसे इसके मकसद हयात के बार बार याद दहानी कराना जरूरी है। इस मकसद के हसूल का एक मुअस्सर जरिया आज़ान है। जो ही आज़ान की आवाज़ कानों में गूंजती है, इंसान मस्जिद में जाने के लिए बेकरार हो जाता है। आज़ान के इब्तदाई कलमात अल्लाहु अकबर में अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है और अल्लाह की अजमत का तकाजा है कि इंसान दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर उसकी इबादत करे। इसके बाद ये गवाही दी जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ایک پر اثر ترغیب ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ گویا مسلمان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اسی عمل میں اس کی بہتری ہے۔ ایک دن میں یہ 5 مرتبہ ان کلمات کی دہرائی مومن کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے۔ وہ مؤذن کے کلمات کو دہراتا ہے جس کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز آذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں کو آذان دینے کے سبب عزت افزائی فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آذان کے کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ جو شخص آذان دیتا ہے مؤذن کہلاتا ہے۔ کون کہلاتا ہے بچوں؟ مؤذن۔ مؤذن کو بھی اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ارشادات اذان کی اہمیت و فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا، اسی لیے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، صرف اس لیے کیونکہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے اور وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی۔ جب وہ اذان سیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان کہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے بھی کہا کرو۔ اذان کی کلمات انسان کو نیند کے غلبے سے نجات دلاتے اور اسے نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو بچوں ہم نے پڑھی اذان کی فضیلت و اہمیت۔ آپ کو پتہ چلا کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ مسلمانوں آؤ، اللہ آپ کو بلا رہا ہے نماز کے لیے، آپ آؤ اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو اور شکر ادا کرو ان تمام نعمتوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ چلیے بچوں ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، اب ہم کریں گے اس کی مشق اور چلیں گے اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی تو بچوں اب ہم کریں گے اس کی مشق جس میں ہم کریں گے 3 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا جی ہمارا خالی جگہ پر کیجئے، سوال نمبر 2 ہوگا درست جواب پر دائرہ لگائیں، اور ہمارا تیسرا سوال ہوگا درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ تو دیکھتے ہیں اپنا آج کا سوال نمبر 1 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1، اذان کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں۔ تو اذان کے لغوی معنی ہم نے کیا پڑھے ہیں بچوں؟ بلاوا یا کہ اعلان۔ اذان کے لغوی معنی ہے بلاوا یا کہ اعلان۔ پھر ہے جی مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے کے لیے جانے والا مخصوص اعلان ڈیش کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتی ہے اذان۔ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ ڈیش ہوں گی۔ تو وہ کیا ہوں گی؟ تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ پھر ہے جی نمبر 4، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ڈیش ہیں۔ کون تھے جو اسلام کے سب سے پہلے مؤذن تھے؟ وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ہے جی نمبر 5, اذان کی آواز سن کر ڈیش پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں مؤذن بلاتا ہے تو کون پیٹھ موڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ وہ ہے جی شیطان. آج کا ہمارا آخری خالی جگہ پر کیجئے. اذان ہمیں نماز اور ڈیش کی طرف بلاتی ہے. اذان ہمیں نماز اور فلاح کی طرف بلاتی ہے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے. پہلے ہم فقرہ پڑھیں گے, پھر آپشنز, اور جو درست جواب ہوگا اس کے گرد لگائیں گے دائرہ. اذان مسلمانوں کو باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے. نماز, حج یا زکوٰۃ؟ تو اذان مسلمانوں کو باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے. کس کی؟ نماز. پھر ہے جی نمبر 2, اذان کے مخصوص الفاظ میں سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, یا فلاحی کام کرنے کی اہمیت. تو اذان میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, کہ اللہ سب سے بڑا ہے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے فقرات دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے جی فقرہ نمبر 3 جو کہ ہے اذان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد, یا واقعہ معراج کے موقع پر. تو ہجرت مدینہ سے پہلے اذان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی. پھر ہے جی نمبر 4 کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے پر مقرر فرمایا. کس نے مقرر فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یا کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے پر مقرر فرمایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر ہے جی نمبر 5 نماز فرض ہوئی نبوت کے 12ویں سال, نبوت کے 13ویں سال, یا کہ نبوت کے 14ویں سال. تو نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نماز فرض ہوئی تھی نبوت کے 12ویں سال. اب ہے جی آج کا آخری درست جواب کے گرد دائرہ لگانا. الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے کب؟ فجر کی اذان میں, ظہر کی اذان میں, یا کہ عصر کی اذان میں؟ تو اضافہ کیا جاتا ہے فجر کی اذان میں. آئی ہوپ کہ تمام پیارے بچوں نے درست جوابوں کے گرد دائرہ لگا لیا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا آج کا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 3 کہ جی درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہم سینٹینس پڑھیں گے یعنی فقرہ پڑھیں گے, اور اگر تو فقرہ ہوگا درست ہم درست پر ٹک لگائیں گے, اور اگر تو فقرہ ہوگا غلط تو ہم لگائیں گے ٹک غلط پر. اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہا جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہے کہ اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہا جاتا ہے؟ بالکل. جو اذان دیتا ہے, ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے مسجد میں, وہ کون ہوتا ہے؟ مؤذن. تو یہ فقرہ ہے جی درست. اذان کی وجہ سے انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے, درست یا غلط؟ تو جو مؤذن ہوتا ہے, جو اذان دینے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ہمارے پیارے نبی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو مؤذن ہوگا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ فقرہ ہوگا غلط. پھر ہے جی کہ نیند نماز سے بہتر ہے. کیا نیند نماز سے بہتر ہے یا نماز نیند سے بہتر ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ ہے جی نماز نیند سے بہتر ہے. تو یہ فقرہ ہے جی غلط. اذان کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے گئے. کیا یہ فقرہ درست ہے؟ بالکل. اذان کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے گئے. پھر ہے جی اذان کی ابتدا رسالت کی بڑائی سے ہوتی ہے. اذان کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہوتی ہے. تو یہ فقرہ ہے جی غلط. آج کا ہمارا آخری فقرہ نمبر 6
اذان کی آواز سن کر مسلمان تمام کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے. بے شک یہی ہی کرنا چاہیے کہ جب بھی جس نماز کا بھی وقت ہو اور مؤذن اذان دے تو سب کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرنا چاہیے. تو یہ فقرہ ہے جی درست. ہاں جی تو بچوں ہم نے چیپٹر پڑھا اذان کی فضیلت و اہمیت. اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا اور کوشش کریے گا کہ جب بھی مؤذن اذان کے لیے مسجد میں بلائے تو ضرور جائیں اپنے تمام کام چھوڑ کر. چلیے بچوں اب ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.